अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस वीडियो में हम तज़कीर बिल कुरान के सिलसिले में हम अपना दौरा कुरान शुरू करने जा रहे हैं और दुआ के साथ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। दुआ के साथ हम अपना ये दौरा कुरान जिसमें इंशाअल्लाह हम एक लफ्ज़ ब लफ्ज़ कुरान पाक की आयत को हम समझेंगे और उस अरबी कवायद के हिसाब से भी, और अगर लुग़त से देखना पड़ा तो हम इंशाअल्लाह उससे भी लुग़त से भी फ़ायदा उठाएंगे, लुग़त को भी कंसल्ट करेंगे और उसके बाद जब हमें मतलब हमें वाज़े हो जाए तो फिर हम ये देखेंगे कि हम इससे इन आयात से क्या नसीहत अख्ज़ कर सकते हैं। तो एक हमारा मरहला तफ़हीम का है जिसमें हम आयात के अल्फाज पे गौर करेंगे, उसके मतलब पे गौर करेंगे, और दूसरा मरहला जो है वो तज़कीर का है जिससे हम नसीहत अख्ज़ करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, सूरह फातिहा की आयात को शुरू करने से पहले थोड़ा सा उसका ओवरऑल हम तारुफ देख लेते हैं उसके कि सूरह फातिहा जो कि कुरान पाक की पहली सूरत है, इसके ओवरऑल क्या इसकी फजीलत है, क्या इसकी हैसियत है कुरान पाक अल्लाह ताला का जो कलाम है इसमें। हम जानते हैं सूरह फातिहा कुरान पाक की पहली सूरत है और इसके जो लफ्ज़ी मायने हैं वो भी खोलने के हैं, यानी कि शुरुआत करने के हैं, किसी चीज़ को खोलना, किसी चीज़ की शुरुआत करना। और इसके जो जज़र है, जो इसके बुनियादी हुरूफ हैं, 3 बुनियादी हुरूफ होते हैं उम्मन अरबी के अल्फाज के लिए, रूट लेटर्स कहते हैं, और वो फ़ा, ते और हे हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि इस सूरत को मुसहफ़ में पहली सूरत की हैसियत से जगह दी गई है। तो फिर इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की कोई हिकमत ज़रूर पोशीदा होगी। और हम ये भी जानते हैं कि सूरतों की तरतीब जो है वो मुसहफ़ में जो हमें सूरतों की तरतीब मिलती है वो तरतीब नुज़ूली के हिसाब से मुख्तलिफ है। नुज़ूल के हिसाब से सूरतों की तरतीब दूसरी थी, जबकि मुसहफ़ में जो है वो हमें दूसरी तरतीब मिलती है। तो सूरह फातिहा जो कि पहली सूरत है, हम जानते हैं ये पहली वही में नहीं नाज़िल हुई थी। ये बयान किया जाता है कि 5वीं वही में नाज़िल हुई थी, जबकि मुसहफ़ में उसे पहले रखा गया है। इसकी वजह को जानने के लिए अगर हम इस सूरत के मानी पे गौर करें तो हमें मालूम होगा कि सूरह फातिहा एक दुआ है। ये जब हम सूरह फातिहा के मानी देखते हैं तो ये दुआ है जिसमें 7 आयत हैं और शुरू की आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफात का बयान है, यानी कि हम्द सना है। और हम ये भी कह सकते हैं कि कायनात के खालिक अल्लाह सुब्हानहू तआला कायनात के परवरदिगार का तारुफ है इस सूरत में शुरू में ही, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
الرحمن الرحیم، تو شروع میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، تو اور پھر مرکزی آیت میں جب آتے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین یہ بھی اللہ تعالیٰ کو جیسے ڈیفائن کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت کے مالک ہیں۔ یہ قرآن جس کا نزول ہے، جس میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے، ایک تو یہ کہ رب العالمین تمام جہان کے خالق ہیں، اور پھر روز قیامت کے مالک ہیں۔ پھر مرکزی آیت میں یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی گئی ہے، یعنی اس میں استعانہ کی کیفیت ہے، اور یہ مدد جو ہے وہ کس سلسلے میں درکار ہے؟ سیدھی راہ تلاش کرنے کے لیے، سیدھی راہ حاصل کرنے کے لیے، ایک ایسی راہ جو اللہ تعالیٰ کے خداوند تعالیٰ کے ماننے والوں کو دنیا و آخرت کی زندگی میں کامیابی سے ہمکنار کرے۔ اچھا، یہ بات ذرا قابل ذکر ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کو کون پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ مسلمان۔ تو مسلمان وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک خداوند تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر، ان کی کتابوں پر اور روز قیامت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ مالک یوم الدین، روز قیامت پر، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت کے مالک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حیات بعد الموت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ چنانچہ جو اہدنا الصراط المستقیم کی آیت ہے کہ ہمیں دکھائیں، ہمیں راستہ دکھائیں، ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیں سیدھی راہ کی طرف، تو وہ جو سیدھی راہ کی طلب ہے وہ آخرت کی خوشنودی کے لیے ہے، اور وہ آخرت کی خوشنودی کے لیے۔ اچھا، پھر اگر ہم نے جیسے اس کے سورہ فاتحہ کی معنوں پہ، مطلب پہ اوور آل جیسے مختصراً اور کیا، اب اگر ہم ایک دوسری جہت سے اگر ہم سورہ فاتحہ اور باقی ماندہ قرآن کی صورتوں کا عمومی جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک پیش لفظ کی طرح، کسی کتاب کے دیباجے کی طرح ہمیں بتاتی ہے کہ اس پوری کتاب کا اصل مقصد کیا ہے۔ یعنی کہ جیسے ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے شروع میں ہی جو مصنف ہوتا ہے وہ یہ واضح کر دیتا ہے کہ یہ کتاب کس لیے لکھی گئی ہے یا یہ کتاب کس لیے مرتب کی گئی ہے، تو اس کا جو مقصد ہوتا ہے، جو غرض و غایت ہوتی ہے، وہ شروع میں بیان کی جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں ہی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دعا کے ذریعے، یعنی کہ اس میں جو دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، ہمیں پڑھنے کے لیے عنایت فرمائی ہے، اس دعا کے ذریعے ہی ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو آگے پورا قرآن کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ ہدایت کے لیے ہے۔ سورہ فاتحہ جس میں کہ دعا ہے، وہ دعا یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت فرمائے سیدھی راہ کی طرف، اور پھر باقی قرآن میں وہ ہدایت نازل ہوئی ہے، وہ رہنمائی ہم باقی قرآن میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو اختصار کے ساتھ سورہ فاتحہ ہمیں پورے قرآن پاک کا خلاصہ بتاتی ہے کہ یہ کتاب مومنین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، اور اس کی جو چوتھی اور پانچویں آیت میں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، اور پھر اگلی ہی سورت اچھا سورہ فاتحہ میں ہم ہدایت طلب کرتے ہیں، اور پھر جیسے ہی سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو اس کے شروع میں ہی اس دعا کا جواب آتا ہے۔ کیسے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرمائے، اور سورہ بقرہ کی
جو پہلی آیت ہے جس کا مطلب ہم جان سکتے ہیں، الف لام میم کا مطلب تو ہم نہیں جان سکتے کیونکہ وہ حروف مقطعات ہیں، لیکن جیسے ہی سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے وہ اس آیت سے شروع ہوتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھنے والوں یعنی پرہیزگاروں کے لیے۔ تو یعنی کہ دعا ہوئی سورہ فاتحہ میں، اور سورہ بقرہ میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ ہدایت ہے۔ ہدن کا لفظ ہدن کا لفظ اہدنا میں ہے، اہدنا طلبیہ ہے، فعل طلب ہے، دعا ہے، اس میں ریکویسٹ ہے، اور جب سورہ بقرہ ہے اس میں ہدن للمتقین، اس میں بھی وہی لفظ ہے، ہدن، رہنمائی، ہدایت۔ تو لہٰذا پہلی سورت یعنی سورہ فاتحہ، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، وہ ایک تعارفی دباچے کی طرح انٹروڈکٹری چیپٹر یعنی کہ پریفیس ہے قرآن پاک کا، اور قرآن پاک کا خلاصہ بیان کرتی ہے، یعنی یہ کہ قرآن پاک پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا منبع ہے۔ یہ کتاب سیدھی راہ دکھاتی ہے، اور وہ سیدھی راہ جو ہے وہ دو انتہاؤں کے درمیان ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی کہ پہلے تو یہ کہا سیدھا راستہ دکھائیں، اور وہ سیدھا راستہ جو ہے وہ دو انتہاؤں کے درمیان ہے۔ ایک طرف ایک انتہا پر انبیاء اور صالحین ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی، یعنی کہ انعمت علیہم، انعمت علیہم، اور دوسری سائڈ پہ ایک منٹ میں ایک سائڈ پہ صراط الذین انعمت علیہم، الذین انعمت علیہم، ایک سائڈ پہ انبیاء اور صالحین ہیں جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی، اور دوسری انتہا پہ منکرین، کافرین، جنہوں نے شرک کیا اور راہ سے بھٹک گئے، مغضوب علیہم ولا الضالین، وہ دوسری انتہا ہے، اور یہ جنہوں نے شرک کیا اور راہ سے بھٹک گئے وہ عذاب کے مستحق ہو گئے۔ تو صراط مستقیم جو ہے وہ دونوں کے درمیان سیدھا راستہ ہے جو کہ انسانوں کو ابدی فلاح کی طرف لے جاتا ہے۔ تو صراط مستقیم کی جو تلاش ہے، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی گئی ہے اس دعا میں، سورہ فاتحہ میں، ہم یہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہی نقطہ اہم، ایک اور یہی نقطہ اہم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے کہ ہم یہ جو سورہ فاتحہ ہے وہ اسے ہر نماز میں کی ہر رکعت میں پڑھیں، یہ لازم ہے، واجب ہے۔ چنانچہ ہم ہر نماز میں پہلے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی طلب کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے ذریعے سے، اور پھر قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھتے ہیں، یعنی کہ پہلے ہدایت طلب کرتے ہیں، اور پھر قرآن پاک کی جو سورتیں پڑھتے ہیں ان میں ہدایت اور رہنمائی ہوتی ہے۔ تو ایسے ہے کہ اس طرح جیسے لگتا ہے کہ پہلے دعا کی، سورہ فاتحہ پڑھی، اور پھر جس میں کہ دعا ہے، اور پھر جب ہم قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں نماز میں، چاہے 3-4 آیت پڑھے ہیں، چاہے تراویح میں زیادہ قرآن پاک کا حصہ پڑھیں، سورتیں پڑھیں، تو وہ ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ تو یہ مطلب ایک طرح سے تعارف ہے سورہ فاتحہ کا، کہ سورہ فاتحہ کی حیثیت جو ہے وہ قرآن پاک کے لیے پیش لفظ کی ہے، تعارف ہے، انٹروڈکٹری چیپٹر جیسے ہوتا ہے، جس میں بہت ہی مختصراً باقی قرآن کا خلاصہ اور اس کا مقصد بیان ہوا ہے، اور ساتھ ہی یہ ایک بہت ہی افیکٹو بیش بہا دعا ہے، بہت ہی جس میں اتنے پر اثر فصیح و بلیغ الفاظ ہیں۔ یہ دعا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسپیشلی مومنین کے لیے مرحمت فرمائی ہے۔
قرآن پاک کے شروع میں ہی ہمیں دعا سکھا دی گئی ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ سورہ فاتحہ کا تعارف ہو گیا ہے۔ اب ہم پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سورہ فاتحہ کے شروع میں ہی ہمیں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ قرآن پاک جیسے شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ کے کیسے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کس طریقہ سے شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو کہ نہایت مہربان، ہمیشہ رحم کرنے والے ہیں۔ ٹھیک، اچھا اب اس میں تو لفظ